ताहिर गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज के शो में हम तज्जिया करेंगे पाकिस्तान में आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाए जाने की सूरत हाल पर। इस बात का भी जायजा लेंगे कि पाक भारत जंगी सूरत हाल किस तरफ जाती नजर आती है। इसके अलावा कनाडा, बरतानिया और फ्रांस की तरफ से इसराइल को दी जाने वाली वार्निंग्स का भी जायजा लेंगे और इन मामलात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की टेलीफोनिक बातचीत क्या रूस यूक्रेन के बीच में अमन कायम करने में कामयाब होगी। तो चलिए बातचीत का आगाज करते हैं। सबसे पहले तज्जिया करते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल क्यों बनाया गया। पाकिस्तान का चीफ तो पहले ही बहुत पावरफुल है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इस ऐलान की जरूरत क्यों पेश आई। तो ताहिर गोरा साहब प्लीज इस पर थोड़ा सा अपना तज्जिया कीजिए। तो देखिए, ये गालिबन पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल हैं। इससे पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल थे जनरल अयूब खान, जो 1951 जनवरी से अक्टूबर 1958 तक ना सिर्फ पाकिस्तान के चीफ मार्शल रहे, फील्ड मार्शल रहे, बल्कि वो आर्मी डिक्टेटर भी थे। उन्होंने पाकिस्तान में ऑफिशियली पहला कू किया था और वो बहरहाल पाकिस्तान के पहले डिक्टेटर, फॉर्मल डिक्टेटर थे। तो अब ये अपरेंटली डिक्टेटर तो नहीं है, अपरेंटली तो ये आर्मी चीफ हैं और प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद है, लेकिन इनका बिहेवियर शायद जनरल अयूब से भी ज़्यादा डिक्टेटोरियल है, क्योंकि इनके हाथ में मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है हर चीज़ का, पाकिस्तान के हर इदारे का, और हर फैसला इनका प्राइम मिनिस्टर से या पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावरफुल और उनके फैसलों पे हावी होता है। तो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से आपने पूछा कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ तो पहले ही बहुत पावरफुल होता है, तो इनको फिर फील्ड मार्शल बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आई। ये फील्ड मार्शल एक तरह से नुमाइशी ओहदा है, यानी ये प्रमोशन का ओहदा है। इसमें क्या होता है कि जनरल को 5 तारे मिल जाते हैं, यानी लेफ्टिनेंट जनरल के पास 3 से 4 स्टार्स होते हैं और फील्ड मार्शल के पास मैक्सिमम 5 स्टार्स होते हैं। तो एक तो ये होता है। अब दूसरा इसके ऑप्टिक्स हैं, और वो ऑप्टिक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद ही सेट कर दी है। उन्होंने कहा जी कि इनकी बड़ी खदमात हैं, इन्होंने जंग जीती है अभी जो रिसेंट हुई है। तो अब वो पता नहीं क्लेम कितने मतलब उसके मीनिंगफुल है और वो कितना मानी रखता है। मेरी नज़र में तो बेमानी क्लेम है, लेकिन इनको ज़रूरत इसलिए पेश आई कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनकी पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़, वो काफ़ी अनपॉपुलर है और उनका जो कोलिशन भी है पीपल्स पार्टी और सब पार्टियां मिला के, वो भी सारे के सारे काफ़ी अनपॉपुलर हैं। वो ऐसा कोई मौका चाहते थे कि जिससे उनकी पॉपुलैरिटी में कोई इजाफा हो, और ये जंग का मामला हो गया। मैं तो ज़ाती तौर पर कन्विंस हूँ कि ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ही पहलगाम का टेररिस्ट अटैक जो था वो ऑर्केस्ट्रेट करवाया था। उसके बाद भारत का रिटेलिएशन हुआ, फिर पाकिस्तान का रिटेलिएशन हुआ, फिर भारत का रिटेलिएशन हुआ, और एक तरह से ये एक अनलिमिटेड, एक तरह से ये लिमिटेड वॉर थी दोनों देशों के बीच में, जो 3 से 4 रोज़ तक रही। तो इस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ की बहुत तारीफ़ें की। उन्होंने कहा जी कि ये जंग जीत ली, ये तो पता नहीं मर्दे मुजाहिद है, ये तो अजीम शान किस्म का कोई सिपह सलार है। तो ये सारे का सारा शहबाज शरीफ का ये जो नाटक है, वो अपनी पार्टी को भी मकबूल करना, अपने आप को भी मकबूल करना, और आर्मी चीफ की जो बहुत अनपॉपुलैरिटी है, जो जंग की वजह से थोड़ी सी ख़त्म हुई और थोड़े से वो पॉपुलर होते नज़र आए हैं, वो उन्होंने उस फ़ज़ा में ये ऐलान किया, ये सोच के कि हम बड़े पॉपुलर हो जाएंगे और इमरान खान जिसका हमें पॉलिटिकली मुकाबला करना पड़ रहा है, अगरचे वो इस वक्त जेल में हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि ये बड़ा ही सुनहरी मौका है कि हम अपनी ऑप्टिक्स बनाएं, अवाम में अपनी जगह बनाएं। लेकिन अभी ये ऐलान हुए 1 दिन हुआ है, 1 दिन के अंदर अंदर ही हमें ये अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने आसिम मुनीर के
فیلڈ مارشل کے نئی ٹائٹل کا کافی مذاق اڑایا ہے. تو جو انہوں نے تھوڑی بہت پاپولیرٹی گین کی تھی عاصم منیر نے اور شہباز شریف نے کوشش کی تھی کہ وہ ان کی پاپولیرٹی بنے, وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے. کیونکہ اس سے کیا ہوا ہے کہ مطلب انٹرنیشنلی بھی وہ مذاق کا نشانہ بن رہے ہیں, اور انٹرنیشنل جو پاور ہاؤسز ہیں, جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں دنیا کی, ان کو پھر ایک بار یاد دہانی ہو گئی کہ اصل میں پاکستان آرمی ہی سارے وہاں پہ ناٹک کرتی ہے, سارے ڈرامے کرتی ہے. تو وہاں پہ بھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے ان پاپولر ہو گئے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا معاملہ یہاں پہ بھی کافی چوپٹ ہوا ہے, پاکستان کے اندر بھی. تو اب آپ کا یہ کہنا کہ وہ تو پہلے ہی پاورفل ہوتا ہے آرمی چیف, تو ضرورت کیا تھی, یہ ایک بیوقوفی کا قدم ہے. واقعی کوئی ضرورت نہیں تھی, چونکہ وہ آرمی چیف جو بھی پاکستان کا ہو, وہ ایک طرح سے پاکستان کی ہائیبرڈ جو حکومت ہے اس کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہی ہوتا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اب انڈائریکٹ مارشل لا رہتے ہیں, تو آرمی چیف جو بھی ہوگا, چاہے وہ لیفٹیننٹ جنرل ہو, چاہے وہ ایون میجر جنرل ہو, وہ بہرحال سب سے پاورفل ہوگا. کیونکہ پاکستان میں آرمی کا ہی ہولڈ ہے, آرمی کا ہی کنٹرول ہے, سارے فیصلے آرمی کرتی ہے, سارے ملکی کاروبار بھی آرمی چلاتی ہے, اور ملکی جو ایشوز ہیں ان کو بھی آرمی ہی دیکھتی ہے, خراب بھی وہی کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کو اس اعلان کی ضرورت اس لیے پڑی کہ وہ چاہتے تھے کہ شاید اس طرح ان کی پارٹی کا کوئی گراف پاپولیرٹی کا کچھ بنے, لیکن میرا نہیں خیال اس طرح ان کی پارٹی کا پاپولیرٹی کا گراف کوئی بنے گا, بلکہ وہ اور خراب ہوگا. چلیں, آپ نے اپنے پچھلے کچھ شوز میں یہ بات بہت واضح کی کہ دراصل یہ جنگ جو ہے, کیونکہ آپ ابھی بھی فرما رہے تھے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان آرمی کی آرکسٹریٹڈ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اصل مسائل سے ہٹ کے جنگ کو اپریز کرنا تھا, کیونکہ اب تو شہباز شریف صاحب نے جو اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے اس لیے پروموٹ کیا کیونکہ آرمی چیف نے بھارت سے جنگ جیتی ہے. تو اب آپ اس کلیم کے اوپر مزید تھوڑا سا روشنی ڈالیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ساری صورتحال ہے. دیکھیے, انہوں نے جو یہ جنگ جیتنے کا کلیم کیا ہے, اور یہاں تک کہا پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان فیکٹ 1971 کی جنگ کا بدلہ لے لیا. اب میرے لیے حیرت کی بات ہے کہ شہباز شریف اتنا نان سینس کلیم کیسے کرتے ہیں. 93,000 ان کے جو اس وقت سولجر تھے وہ پرزنر آف وار بنے تھے, اور وہ ایک بدترین ڈیفیٹ تھی 1971 کی, اور یہ بھی جس کو وہ فتح کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک ڈیفیٹ ہے. اب آپ دیکھیے مختلف جو مطلب جو ہمارے پاس ڈیٹا سامنے آ رہے ہیں, ان کے مطابق 9 ٹیرر جو سائٹس ہیں پاکستان کی, ان پہ حملے ہوئے ہیں, ان پہ بمبارڈمنٹ ہوئی ہے. جو پاکستان کی 12 ایئر بیسز ہیں ان پہ بمبارڈمنٹ ہوئی ہے. جو نیشنل ایئر ڈیفنس ان کا ہے وہ پیرالائز ہوا ہے. جو ان کا چائنیز ہارڈ ویئر تھا وہ بھی کافی حد تک کمپرومائز ہوا ہے. ان کے 5 سے 7 جیٹس جو انٹرنیٹ پہ مختلف لوگ انفارمیشن لے رہے ہیں, اور 100 سے زیادہ ڈرونز وہ ختم ہوئے ہیں. اچھا, ان کے جو کئی لوگ درجنوں ان کے جو ملٹری پرسنل ہیں وہ مارے گئے ہیں, جو 30 سے 70 کی تعداد میں بتائے جاتے ہیں. اچھا, ملٹیپل آرمی پوسٹ جو ان کی ہیں ڈسٹرائے ہوئی ہیں. پھر انہوں نے سیز فائر کے لیے بھارت سے خود رابطہ کیا, بھارت سے پہلے وہ امریکہ کے پاس گئے, پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیتے. مجھے حیرت ہے کہ اس مختصر دورانیے کی یہ جو لمیٹڈ وار تھی, انڈکلیئرڈ جنگ تھی, اس کے بارے پاکستان کے اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے اور اتنے مطلب اتنی بڑکیں لگانی, ان کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اس ڈیفیٹ کا جو واضح طور پر ان کو ڈیفیٹ ہوئی, چلیے جی وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ڈیفیٹ نہیں ہوئی, مگر وہ جیتے کہاں سے ہیں, میں یہ بھی ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو یہ سارے بہت ہی فنی معاملات ہیں, اور یہ جو ان کے مطابق پاکستان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جی نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں, بیانیہ بنا رہے ہیں. بلڈ کرنا نیریٹو وہ ہوتا ہے کہ یعنی اگر آپ کا کوئی بیانیہ ہو ہی نہ, آپ کی کوئی بیسز ہی نہ ہو, تو آپ اپنے طور پہ یہ آپٹکس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان آپٹکس کی بیسز پہ آپ پھر کہتے ہیں کہ ہم ایک بیانیہ بنا رہے ہیں, یعنی نیریٹو بنا رہے ہیں. یہ پاکستان میں ایک مذاق بنا ہوا ہے.
اب وہ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں جی کہ ہم نے 1971 کی ہار کا بھی بدلہ لے لیا اور یہ جنگ بھی جیت لی. ایک بات تو یہ کہ پھر 1971 کی جنگ کی ہار کو وہ اب کھلے عام ہار کہہ رہے ہیں, چونکہ کبھی کبھی تو وہ اس خوفناک ہار کو بھی بھول جاتے ہیں اور اس کو بھی غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ماسٹر آف ڈینائل کنٹری ہے, جھوٹوں کے پلندے ہیں ان لوگوں کے پاس, اور اب یہ جو کلیم کر رہے ہیں ان کلیم کی بنیاد پر انہوں نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا درجہ دیا ہے. تو یہ سارے کے سارے کلیم اس درجہ دینے کے مرحلے میں خود ہی فوت ہو گئے ہیں. لوگ اب ان کے اپنے لوگ جو تھوڑے بہت ان کے لوگ ان کی باتوں کو مانتے تھے, ان کا جو چورن تھا اس کو چاٹ رہے تھے, ان لوگوں نے بھی اب الٹا ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. چلیے تو اب آتے ہیں جنگ کی صورتحال جو پاک بھارت کی ہوئی اس کی طرف. دونوں دیشوں نے مختصر مدت کی انڈکلیئرڈ, دیکھیے یہ انڈکلیئرڈ وار لڑی ہے, اور کیا یہ جنگی بادل ابھی بھی دونوں دیشوں کے اوپر منڈلا رہے ہیں؟ کیا دونوں دیش اس جنگی فضا سے باہر نکل سکتے ہیں؟ یعنی کہ کانسیکوینسز پری اینڈ آفٹر کانسیکوینسز اور اس کے ساتھ ساتھ صورتحال. جی طاہر گورا صاحب. دیکھیے جی, یہ جو انڈکلیئرڈ جنگ ہوئی ہے اس میں دونوں طرف آف کورس نقصان بھی ہوا ہے, لیکن اس نقصان کے ساتھ ساتھ ان کی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں دونوں دیشوں کی وہ بھی ٹیسٹ ہوئی ہیں, اور پاکستان کو احساس ہوا کہ نہ وہ بھارت کے کسی میزائل کو روک سکا نہ ڈرونز کو روک سکا. آن دا ادر ہینڈ دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان کے میزائل گئے تھے وہ زیادہ تر نکارہ بنا دیے گئے, ڈرونز بھی آلموسٹ زیادہ تر نکارہ بنا دیے گئے. تو وہ جو ٹیسٹ تھا وہ ہو گیا. اب پاکستان یہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے بھارت کے رفال مار گرائے, اور یہاں تک کہ جی یہ جو رفال تھے یہ زمین پر آ گئے. اچھا, یہ اپنی طرف سے پاکستان بھارت کا مذاق اڑا رہا ہے, لیکن ان کو اندازہ نہیں کہ یہ انفیکٹ فرانس کا مذاق اڑا رہے ہیں, کیونکہ وہ جو ٹیسٹ ہوا ہے طیاروں کا وہ فرانس کا ہوا ہے. ابھی تک کوئی کنفرم رپورٹس نہیں ہیں. فرانس کے ایک ملٹری انٹیلیجنس کے کسی بندے کا ایک کوٹیشن تھا جو نیو یارک ٹائمز میں ہوا, اس نے کہا کہ میری انفارمیشن کے مطابق ایک جو ہے کم از کم وہ گرا ہے رفال. اچھا, اگر وہ گرا بھی ہوگا تو مطلب جنگ میں ایسا ہو جاتا ہے. ایگزیکٹ نمبرز کیا ہیں ان کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن اگر میزائل پاکستان کے کامیاب نہیں ہوئے تو وہ میزائل کچھ تو پاکستان کے اپنے تھے, کچھ چائنا کے تھے, تو وہ بھی ٹیسٹ ہو گئے. اسی طرح اگر پاکستان کے طیاروں نے جو اچھی بری پرفارمنس دی, یا ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس نے جو اچھی بری پرفارمنس دی, وہ بھی زیادہ تر چائنا کا تھا, وہ بھی ٹیسٹ ہو گیا. زیادہ خطرناک بات یہ ہوئی اس لمیٹڈ وار پیریڈ میں کہ وہ یہ جو تھا خطرناک معاملہ, دونوں طرف نیوکلیئر کی جو تھی تھریٹس دی گئی. مطلب پاکستان نے تو اوپنلی ظاہرہ زرین تھریٹ دی, بھارت نے نیوکلیئر کی کوئی تھریٹ نہیں دی تھی. جو انفارمیشن آ رہی ہیں وہ پاکستان کے نیوکلیئر آرسنلز کے آس پاس بھارت نے کوئی ناک ضرور کیا اپنے کسی میزائل کے ذریعے, کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے جس کی وجہ سے امریکنز امیجیٹلی الرٹ ہو گئے. تو اب بھارت نے اپنے نیوکلیئر کو استعمال کرنے کی نہ تو کوئی دھمکی دی تھی نہ کوئی ایسی حرکت کی, مگر پاکستان یہ دھمکی مسلسل دیتا رہا, آج بھی دے رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا اپنا جو نیوکلیئر جو سیٹ اپ ہے وہ افیکٹ ہوا ہے. تو اس ساری سچویشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ انڈکلیئر لڑی گئی اس میں بہت کچھ ٹیسٹ ہوا ہے. چھوٹی مدت کی جنگ تھی, شکر ہے چھوٹی مدت کی جنگ تھی. جنگ کسی صورت بھی اچھی صورتحال کی عکاسی نہیں کرتی. جنگ میں کوئی بھی ٹھیک سے نہ جیتتا ہے نہ ہارتا ہے, کیونکہ جنگ بذات خود تباہی کا راستہ ہے. ایون جو جیتتے ہیں وہ بھی تباہی کا کسی نہ کسی حد تک شکار ہوتے ہیں, جو ہارتے ہیں وہ تو بہت زیادہ تباہی کا شکار ہوتے ہیں. تو جنگ کی تو ہم کسی صورت بھی سپورٹ نہیں کر سکتے. اور بھارت تو بائی دا وے جنگ نہ کرنے کی بات ہر وقت کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم کیا کریں, پاکستان ہمیں مجبور کر دیتا ہے, یہ انسٹیگیٹ کرتا ہے, کوئی نہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ریٹیلیٹ کرنا پڑ رہا ہے. بھارت نے یہ ریٹیلیشن 2019 کے پلوامہ اٹیک کے بعد خاص طور پر کی. اس سے پہلے اوڑی اور پٹھان کوٹ پہ جو پاکستان کی طرف سے
ٹیررسٹ اٹیک ہوئے تو اس پہ بھی بھارت نے سرجیکل سٹرائکس کی تھی، مگر پلوامہ اٹیک کے بعد زیادہ بڑی سرجیکل سٹرائکس کی، اور اب تو بھارت نے ٹھیک ٹھاک بڑے لیول پہ سرجیکل سٹرائکس کی جو ایک طرح سے انڈکلیئرڈ وار کی شکل اختیار کر گئی۔ اب آپ کا دوسرا سوال اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے کہ کیا دونوں دیش اس جنگی فضا سے باہر نکل سکتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت بھی جنگ کے بادل دونوں دیشوں پہ منڈلا رہے ہیں، اور دونوں دیشوں نے یہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا کہ بھئی نیوکلیئر کے بٹن کے قریب قریب دونوں دیش پہنچے، اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ کتنا خطرناک ہے۔ بھارت کو اس طرح کی سیریسنس کا پہلے ہی اندازہ ہوتا ہے۔ پاکستان ایڈونچر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹیررزم کے ایڈونچر، اور پھر جب ان کے گلے آن پڑتی ہے سچویشن تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ تو اب اس فضا میں جس میں پرائم منسٹر نریندر مودی کا کہنا ہے کہ بھئی ہم نے یہ آپریشن سندور کو بند نہیں کیا، یہی بات راجناتھ جی نے کہی، تو اس ساری صورتحال میں دونوں دیش جنگی فضا سے یقینی طور پر باہر نکل سکتے ہیں، مگر اس میں زیادہ رول پاکستان کو ادا کرنا ہوگا کہ وہ جو ٹیررسٹ بھارت کے حوالے کرنے، جو ٹیررسٹ انٹرنیشنل کمیونٹیز میں بھی ٹیررسٹ سمجھے جاتے ہیں، جن کے اوپر امریکہ نے، یو این او نے بھی باؤنڈریز رکھی ہوئی ہیں، وہ ٹیررسٹ وہ حوالے کرے بھارت کے یا ایٹ لیسٹ امریکہ کے حوالے کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یقینی بنائی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ذریعے کہ وہ کبھی ٹیررزم کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو انہی حالات میں یا انہی آفرز پہ، پاکستان کی انہی سنسیئر آفرز پہ یہ دونوں دیش جنگی فضا سے باہر نکل سکتے ہیں۔ ادروائز اگر پاکستان اسی طرح آن اینڈ آف ٹیررزم کرتا رہا جیسا کہ وہ سال ہر سال سے کر رہا ہے، تو دونوں دیش جنگی فضا سے باہر نہیں نکل سکتے۔ چلیے تو اب ہم آتے ہیں اپنے ملک کینیڈا کی طرف۔ کینیڈا، فرانس اور یو کے نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ غزہ میں اپنا جاری آپریشن بند کر دے، ورنہ اس کے خلاف سینکشنز لگا دی جائیں گی۔ اس تمام صورتحال میں اس وقت یہ فیصلہ، اس سب صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا انپریسیڈنٹ اعلان ہے جو کینیڈا، یو کے اور فرانس نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں کیا ہے۔ نہ صرف اعلان ہے بلکہ اب تک کی خبروں کے مطابق یو کے نے ٹریڈ ٹاکس اسرائیل کے ساتھ سسپینڈ کر دی ہیں، اور کینیڈا نے بھی سخت سٹینس لیا۔ کچھ دن پہلے ہماری فارن منسٹر انیتا آنند نے بھی اسرائیل کو وارننگ دی تھی اور کہا تھا کہ اناف از اناف، کیونکہ سچویشن یہ ہے کہ یہ اس وقت جو غزہ میں اسرائیل کا آپریشن ہے وہ بہت ہی اگریسو آپریشن ہے، اور اس آپریشن پر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اپنے کنسرنز کا اظہار کیا ہے۔ تو اب کینیڈا، فرانس اور یو کے کی طرف سے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایک انپریسیڈنٹ واقعہ ہے، کیونکہ بھلے سے ہمارے یہ تینوں دیش اسرائیل کو پاس میں بھی چھوٹی موٹی وارننگز دیتے رہے ہیں، لیکن اتنے واضح شبدوں میں انہوں نے پہلے کبھی وارننگ نہیں دی، اور پھر دونوں دیشوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کو استعمال کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ غزہ میں اسرائیل کا اس وقت ایگریشن چل رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ جنگ حماس کی ٹیررزم جو 7 اکتوبر 2023 کو ہوئی تھی اس کے بعد شروع ہوئی۔ حماس کی وہ ٹیررزم اپنی ضلالتوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گری ہوئی تھی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ حماس کی وہ ٹیررزم جس میں 1200-1300 اسرائیلی زیادہ تر ینگسٹر سے مارے گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے ہاسٹیج بنایا کئی سو لوگوں کو، وہ اتنی گھٹیا حرکت تھی کہ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور اسرائیل کا جو پھر اس کے بعد ریاکشن آیا وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اب حماس کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اب جو حزب اللہ کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ایون ان دونوں کو سپورٹ کرنے والے دیش ایران کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ تو اب ویسٹرن ورلڈ سمجھتی ہے کہ اسرائیل جو آپریشن ایک دم سے پھر سے اس نے شروع کیا اگریسو آپریشن، یہ ان نیسیسری ہے۔ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو حماس کے بچے کچھ لوگ رہ گئے ہیں ان کو مارنا ہے، اور ہم کینیڈا
اور فرانس اور یو کے سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ بجائے ہمارے اوپر سینکشنز لگانے کی دھمکی دینے کی بجائے آپ حماس پہ دباؤ ڈالیں اور عرب دیشوں سے کہیں کہ وہ حماس کے پاس جتنے ہاسٹیج ہیں ان کو ریلیز کریں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں ہمارا کام کرنے دیں تاکہ ہم مکمل طور پر غزہ میں جو حماس کے بچے کھچے لوگ اور جہادی ان کا خاتمہ کر سکیں۔ لیکن اب ویسٹرن ورلڈ کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ اب چند سو بچے کھچے حماس کے لوگوں کو مارنے کے چکر میں وہ ہزاروں فلسطینیوں کو مزید ماریں گے، اور زیادہ جو خطرناک بات یہ ہے کہ اس وقت ہزاروں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ان تک خوراک نہیں پہنچ رہی۔ یہ وہ لمحہ فکریہ ہے، یہ وہ ایک طرح سے ٹرننگ پوائنٹ ہے کینیڈا کے لیے بھی، یو کے لیے بھی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم یعنی نتن یاہو سے یہ کہہ رہے ہیں تم جو ہیومن ایڈ ہے وہ تو کم از کم جانے دو، بچوں کو خوراک تو ملنی چاہیے، بچوں کو دوائیاں تو ملنی چاہیے۔ تو بہرحال اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ نتن یاہو کو اسرائیل کے اندر بہت بڑی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل کی میجورٹی، اسرائیلیوں کی میجورٹی نتن یاہو کے اس بہت زیادہ ایگریسو آپریشن کے خلاف ہے۔ پہلے جب 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد اسرائیلیوں کی بڑی تعداد نے نتن یاہو کو سپورٹ کیا تھا، لیکن پھر جب ڈسپرپورشنیٹ کام بڑھتا چلا گیا تو پھر ان کے لیے یہ ایک پرابلم آ رہا ہے اسرائیل کے لیے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے، ان کی اپنی انٹرنل اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ انف از انف۔ تو اب یہی بات صرف ان کی انٹرنل اپوزیشن اور ان کی انٹرنل پالیٹکس میں ہی نہیں گونج رہی، اب وہ گونج کینیڈا، فرانس اور یو کے کی طرف سے واضح شبدوں میں سامنے آئی ہے، اور ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ چلیے، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا اسرائیل ان ممکنہ سینکشنز کی پرواہ کرے گا، جبکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جیسا کہ آپ نے کہا نتن یاہو پر جنگی آپریشن بند کرنے کا دباؤ ڈالیں، یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ پورا ویسٹ اس وقت جو ہے وہ ایک پیج پر ہوتا نظر آتا ہے اس وار کے خلاف۔ اسرائیل شاید کینیڈا، فرانس اور یو کے کی اگر کوئی سینکشنز لگتی ہیں، وہ بھی تو انہوں نے دھمکی دی ہے، آئی ڈاؤٹ کہ وہ سینکشنز لگائیں گے، چونکہ اسرائیل ویسٹرن ورلڈ کا بہت قریبی الائے ہے، اور ایک طرح سے اسرائیل کو ڈارلنگ آف دا ویسٹرن ورلڈ کہا جاتا ہے۔ تو وہ سینکشن لگانے والی جو بات ہے وہ شاید بہت بعد میں آئے گی، اگرچہ یو کے نے اپنی ٹریڈ ٹاک بند کر دی ہیں، وہ ایک کافی انپریسیڈنٹ واقعہ ہے۔ تو کیا اسرائیل ان سینکشنز کی ان ممکنہ ان پاسبل پوٹینشیل سینکشنز کی پرواہ کرے گا؟ اگر تو یہ سینکشنز پوٹینشیل سے زیادہ ریالٹی میں بدلیں تو اسرائیل ضرور پرواہ کرے گا، کیونکہ اس سے اسرائیل کے آپٹکس خراب ہوں گے۔ مگر اسرائیل ان سینکشن سے زیادہ بڑا جو معاملہ ہے جس کی وہ پرواہ کرے گا وہ ہے امریکی سینکشنز یا امریکی دباؤ جو ان ریالٹی آئے۔ اب دیکھیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ریسنٹلی 3 رچ عرب دیشوں کا دورہ کیا، جس میں سعودی عرب، یو اے ای اور قطر شامل تھے۔ وہاں سے وہ 3 سے 4 ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کے بھی جو ہیں پرومزز لے کر آئے، اور ان دیشوں کا، ان رچ دیشوں کا جنہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہا کہ ہم امریکہ پہ انویسٹمنٹ کے ڈالروں کی بارش کر دیں گے، وہ ان کا ایک طرح سے یہ کنڈیشنل پلیج ہے ٹورڈز امریکہ اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ بھئی آپ اسرائیل سے یہ جنگ بند کروائیں، یہ جنگی آپریشن بند کروائیں، کیونکہ ان عرب دیشوں کے، ان کے اپنے دیشوں کے اندر ان عرب لیڈروں کے آپٹکس خراب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا جو ہے لہجہ بدلا ہے، وہ اسرائیل بھی نہیں گئے، وہ مڈل ایسٹ کے دورے پہ تھے۔ نتن یاہو ان کے بہت قریبی دوست ہیں اسرائیل کی، وہ صبح و شام حمایت کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں گئے، بلکہ اس بار انہوں نے واپسی پہ جو ان کا ایئر فورس 1 کا طیارہ تھا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے یا کسی بھی پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں ایک پریس
کانفرنس سارٹ آف سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت کنسرن ہے کہ یہ جو فلسطینیوں کے اوپر جو ایگریسو اسرائیلی آپریشن ہے اور بچے جو بھوک سے مر رہے ہیں، مجھے بہت کنسرن ہے. یہ بڑا ان یوزول ہے، ان ایکسپیکٹڈ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے سننا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو انکنڈیشنلی نتن یاہو کے بھی اور اسرائیل کے بھی سپورٹر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو چونکہ پیسہ مل رہا ہے عربوں کی طرف سے، تو وہ ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سٹائل ہی یہی ہے کہ بھئی پیسہ دے اور پھر تماشا دیکھ والا معاملہ ہے. ایک تو وہ ان کا معاملہ ہے. دوسرا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے عرب لیڈروں کی باتیں سن کے آئے ہیں، ان کو پریشانی ہے اس بات کی. تیسرا ان کے آپس میں یعنی نتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ڈفرینس آف اوپینینز ہیں، اس کی باتیں بھی کئی ہفتوں سے میڈیا میں چل رہی ہیں، کیونکہ نتن یاہو ان کی باتیں نہیں سن رہے. نتن یاہو کا یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا میں فیورٹ ہوں تو وہ میری ہر بات سنیں گے، لیکن حالات بدلتے ہوئے کوئی پتہ نہیں چلتا، ایک دم سے حالات بدل جاتے ہیں، آپٹکس بدل جاتے ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ نتن یاہو کے سپورٹر نہیں ہیں، اور آن دا ادر ہینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ اسرائیل کے سپورٹر ہیں. اسرائیل میں اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جب اسرائیل میں اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کیوں نہ نئی آنے والی تبدیلیوں کا ساتھ دوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ پوتن نے پیر کے روز 2.5 گھنٹے فون پر بات چیت کی. کیا روس یوکرین کی جنگ بندی ہو سکتی ہے؟ یہ تو مسلسل سوال ہے، اور یہ اس وقت کس جگہ پہ آپ اس کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے؟ دیکھیے بہت مسائل ہیں ابھی بھی روس اور یوکرین کے. پچھلے ہفتے پریزیڈنٹ زیلنسکی یوکرین کے پریزیڈنٹ ٹرکی گئے تھے اس امید سے کہ شاید پریزیڈنٹ پوتن وہاں آئیں، لیکن پریزیڈنٹ پوتن نہیں آئے تھے. انہوں نے ایک چھوٹا سا وفد وہاں بھیج دیا تھا. تو زیلنسکی نے کہا کہ یہ میری انسلٹ ہے، اور پریزیڈنٹ پوتن بہرحال وہاں نہ پہنچے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت قطر میں تھے، تو انہوں نے ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پوتن کو ایڈریس کیا. انہوں نے کہا کہ شاید وہ جب تک ہم دونوں کی ملاقات یا بات نہ ہو تو مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، اور ڈس اپوائنٹمنٹ سے انہوں نے شو کی. تو اب یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد بھی ان دونوں دیشوں کی ملاقاتیں، ان کے جو ڈیلیگیٹس ہیں رشیا کے اور یوکرین کے، وہ اس کے بعد بھی ملے، استنبول کے بعد بھی، اور یہ مسلسل پیس کا پروسیس چل رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس پیس کے پروسیس کو شروع کروا دیا ہوا ہے کئی مہینے پہلے. ابھی تک کوئی بڑی بریک تھرو نہیں ہوئی، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایٹ لیسٹ میں نے ان دونوں کے ڈیلیگیٹس اب میز پہ بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اور کہیں کہیں ہم بھی بیچ میں بیٹھتے ہیں، کہیں کہیں سعودیہ میں ان کے ٹاک ہوتے ہیں، اب ٹرکی میں ہو رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بڑی پیش رفت ہے. یہ بات ان کی غلط نہیں ہے. جتنی خوفناک جنگ یوکرین اور روس کی ہوئی ہے اور ابھی بھی چل رہی ہے، اس میں ان کا بے شک چھوٹے لیول پہ ہی ان کے ڈیلیگیشنز ہیں وہ مل رہے ہیں. اب اصل جو ہے اس کا مقام وہ تب آئے گا جب پوتن اور زیلنسکی ملیں گے آپس میں، اور اگر اس میں امریکی لوگ شامل ہوں گے، خود پریزیڈنٹ ٹرمپ بیٹھیں یا ایٹ لیسٹ مارکو روبیو تو وہاں پہ بیٹھیں، تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہوگی تو تب کوئی بڑی بریک تھرو کی خبر ہم سن سکتے ہیں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر جائیں گے کسی ملاقات میں تو پریزیڈنٹ پوتن وہاں آئیں گے، یہ میں بتا دوں. پریزیڈنٹ پوتن سمپلی زیلنسکی کے سامنے نہیں بیٹھیں گے، یا ایون مارکو روبیو بھی اگر جائیں گے تو وہ نہیں آئیں گے. وہ اپنی انسلٹ فیل کریں گے، یا ان کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ بڑے آپٹکس بنانا چاہتے ہیں. وہ تبھی بیٹھیں گے بڑی ٹاک میں پوتن جب پریزیڈنٹ ٹرمپ بیٹھنے کی بات کریں گے. ایک تو یہ اہم بات ہے. اب کیا وہ جو ہے جنگ بندی ان دونوں دیشوں میں ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. ایٹ لیسٹ بات چیت شروع ہوئی ہے، کہیں کہیں ہوتی بھی ہے جنگ بندی کی صورتحال، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ جو ایک ڈیڈ اینڈ پہلے تھا کہ حملے ہی ہو رہے تھے ایک دوسرے کے اوپر اور کوئی بات چیت کا راستہ نہیں تھا. حملے تو اب بھی ایک دوسرے کے اوپر ہو رہے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ بات چیت کا راستہ کھلا ہے. تو یہ سچویشن بنی ہے کہ اس وقت جو ان کی 2.5 گھنٹے 19 مئی کو دونوں لیڈرز کی، یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور پریزیڈنٹ پوتن کی جو آپس میں باتیں ہوئی ہیں،
ان باتوں کے نتیجہ میں کچھ نہ کچھ برف ضرور پگھلی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہی ابھی تک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ ضرور رکے گی لیکن اس میں وقت لگے گا. ہماری بڑی امپورٹنٹ باتیں ہوئی ہیں, کنسٹرکٹیو باتیں ہوئی ہیں, پازیٹیو باتیں ہوئی ہیں. اس طرح کی باتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ہر ورلڈ لیڈر کے ساتھ بات ہونے کے بعد نارملی کرتے ہیں. لیکن بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پریزیڈنٹ پوتن کے ساتھ اگر 2.5 گھنٹے کی بات ہوئی ہے تو 2.5 گھنٹے سے مراد یہ ہے کہ 150 منٹ کی, تو یہ کچھ چھوٹا ٹائم نہیں ہوتا. آفٹر آل اس میں 2.5 گھنٹے میں انہوں نے ایک دوسرے کا حال چال نہیں پوچھا ہوگا, بہت ساری باتیں کی ہوں گی, بہت سارے اینگلز ڈسکس کیے ہوں گے, بہت ساری پاسبلٹیز دیکھی ہوں گی کہ بھئی اگر جنگ بندی تمہاری, یعنی اگر انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہوگا کہ پوتن صاحب کو کہ جناب اگر آپ کی مرضی سے ہوتی ہے تو یہ اینگل میں دیکھ رہا ہوں, اگر زیلنسکی کے پوائنٹس ہیں تو یہ اینگل دیکھ رہا ہوں, ہماری کیا اپنی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی یہ پوائنٹس ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس 150 منٹ کی بات چیت میں بہت ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہوں گی. چلیے, تو اب اس تمام صورتحال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ کا کردار, یعنی کیا امریکہ اب دنیا کے دیشوں کے بیچ جنگیں رکوانے میں کوئی کردار ادا کرنے سے قاصر ہے؟ جی ہاں, امریکہ کی صورتحال اس وقت دنیا کے اوپر کس حد تک اثر انداز ہوتی ہے اور کس حد تک نہیں؟ جی, اس پہ بات کیجیے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ امریکہ ابھی بھی دنیا کے بیچ دنیا کے دیشوں کے بیچ جہاں کہیں جنگیں ہو رہی ہیں ان کو رکوانے میں اس کا رول ہے. امریکہ نے بھارت اور پاکستان کے بیچ ہو جانے والی چھڑ جانے والی جنگ کو فردر آگے بڑھنے سے روکنے کا دعویٰ کیا ہے. کسی حد تک مطلب مجھے یہ اندازہ ہے جو کچھ انفولڈ ہوا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ, اگر میں اس پہ نگاہ ڈالوں اور دنیا کے میڈیا کو دیکھوں, دنیا کے ورلڈ لیڈرز کی سٹیٹمنٹ دیکھوں, تو بہرحال امریکہ کا کچھ نہ کچھ کردار ضرور ہے دونوں دیشوں کو روکنے میں جنگ سے. اور اس میں کردار بڑا واضح تھا کہ پاکستان نے امریکہ سے رابطہ کیا اور غالباً یہی کہا کہ جب وہ بے بس نظر آئے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ رک جائے ورنہ ہم مجبور ہو جائیں گے نیوکلیئر ہتھیار چلانے پہ, تو امریکہ نے بات کی بھارت سے. اور ہمیں نہیں پتہ ایگزیکٹ کیا بات ہوئی, لیکن جو کچھ باتیں میڈیا میں بھی آئیں بھارت اور پاکستان کے لیڈرز کی مختلف سٹیٹمنٹس کی صورت میں, اور جو باتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بار بار کی کہ جی یہ نیوکلیئر جنگ چھڑ سکتی تھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلیئر جنگ چھڑ جانے کی پاسبلٹی تھی, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں. تو چلیے, مطلب انہوں نے بھلے سے کوئی بہت بڑا شاید ان کا کردار نہ رہا ہو, لیکن بہرحال کریڈٹ ان کا اس لیے ہے کہ امریکہ نے کہا ہوگا بھارت کو کہ بھئی یہ ایک ڈیسپریٹ دیش ہے, فرسٹریٹڈ دیش ہے, ان کے پاس کوئی اپنا بچاؤ کا طریقہ نہیں ہے, تو یہ کہیں کوئی ایسی اسٹوپڈ حرکت نہ کر دیں. تو بھارت نے یہی کہا, یہ سٹیٹمنٹ بھارت کی سامنے آئی ہے کہ جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے مقاصد کافی حد تک پورے ہو گئے ہیں تو پھر ہم نے سوچا کہ فار دا ٹائم بینگ ہم سندور آپریشن کو پاز کر دیتے ہیں. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. تو بہرحال امریکہ کا کچھ نہ کچھ کردار رہا. مڈل ایسٹ میں جنگیں رکوانے کے سلسلے میں ابھی ہوتیوں کے ساتھ امریکہ کی اپنی جنگ چھڑی تھی, تو وہ بہرحال ختم ہو گئی. ایران کے ساتھ انہوں نے پھر بات چیت کرنا شروع کر دی ہے. اب اسرائیل پہ وہ دباؤ ڈال رہے ہیں امریکی کہ کسی طرح سے یہ جو اب ان کا آپریشن چل رہا ہے غزہ میں یہ وہ ختم کریں. اور اب دیکھیے, روس اور یوکرین کی جنگ جو کہ مطلب 3.5 سال سے چل رہی ہے آلموسٹ, اس جنگ کے سلسلہ میں وہ بات چیت تو ایٹ لیسٹ شروع کروا دی, چونکہ یہ بڑی کمپلیکیٹڈ جنگ ہے, کیونکہ اس جنگ میں خود امریکہ بھی پارٹی تھا آج سے 3 سال پہلے. تو اس لیے وہ جنگ مکمل طور پر تو نہیں ابھی تک امریکہ روک سکا. آپ پاس میں بھی دیکھ لیجیے, جب امریکہ آج سے بھی بڑا پلیئر ہوتا تھا تو خود امریکہ افغانستان میں پھنسا, عراق میں پھنسا, اس سے پہلے ویتنام میں پھنسا. تو امریکہ تو خود پھنسا ہے جنگوں میں, اور ان جنگوں میں پھنس کے امریکہ کو خود نہ صرف کئی جگہوں پہ منہ کی کھانی پڑی بلکہ کئی جگہوں پہ اتنی بڑی سپر پاور ہونے کے باوجود وہاں سے بھاگنا پڑا. تو امریکہ دیکھیے, یہ صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ امریکہ آج کوئی اپنی اہمیت کھو رہا ہے, کچھ تھوڑی سی اہمیت امریکہ کھو رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کوئی, اس لیے کہ امریکہ یعنی دنیا کا کوئی واحد پولیس مین نہیں رہا. اب رشیا نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ بھی ہے,
چائنا بھی آلریڈی ثابت کر چکا ہے، انڈیا بھی انٹرنیشنل سین پہ سامنے آ رہا ہے، مڈل ایسٹ کی اکنامک پاور بھی سامنے آ رہی ہے، افریقہ کی جو یونین ہے وہ ان کی بھی پاور ہر طرح سے سامنے بلٹ ہو رہی ہے. تو اب یونی پولر دنیا نہیں رہی، اب ملٹی پولر دنیا ہے. مگر اس کے باوجود امریکہ کی حیثیت ختم نہیں ہوئی. امریکہ آج بھی اس پوزیشن میں ہے کہ جنگیں رکوانے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، ایون جنگیں لگانے میں بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے اور کر سکتا ہے. لیکن یہ سب کچھ چٹکی بجانے سے نہیں ہوگا. یہ سب کچھ جو امریکہ کا جنگیں رکوانے کا عمل ہے وہ ڈفرینٹ ریجن میں اس ریجن کے حالات کے مطابق ہی چلتا ہے. لیکن امریکہ بہرحال ایک دنیا کا بہت بڑا سٹیک ہولڈر دیش آج بھی ہے. دنیا میں تیزی سے بدلتے ہوئے پولیٹیکل حالات کے ساتھ ساتھ نئی صورتحال کے اوپر ہم گاہے بگاہے تبصرہ لاتے رہیں گے. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.